Assalamu alaikum, I'm Manat from Morocco and you're watching Moroccastani Reactions. In today's video I'll react to Is Pakistan's End Near? Dr. Israr Ahmad's mind-blowing prediction. So आइए देखते हैं, let's start the video. 1, 2, 3. क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और मेरा जवाब था इट्स ए बिग यस। हाँ, पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। डॉक्टर इसरार अहमद की ये स्टेटमेंट 22 साल पुरानी है, लेकिन आज करंट हो चुकी है। वो इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान के जो सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल हालात हैं, उसकी वजह से हर पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड है। और इस फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो इस बात की तायद कर रहे हैं कि भाई जो इसरार अहमद ने कहा वो सही होते जा रहा है। लेकिन मैं फर्म बिलीवर हूँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरह। आई एम 100% अग्रीइंग विद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर इसरार अहमद का लेक्चर इस टॉपिक पर आप ज़रूर सुनिए और ख़ुद फैसला कीजिए कि डॉक्टर इसरार अहमद सही है या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और हाँ, इस वीडियो का एंड ज़रूर देखना। मुझे यकीन है अगर आप सच्चे पाकिस्तानी हैं तो एंड आपका खून गरमा देगा। क्या पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और मेरा जवाब था इट्स ए बिग यस। हाँ, पाकिस्तान के खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये है 4.25 साल पुरानी बात। उस वक्त जो मेरा सूरा कुबरा था वो बुनियादी तौर पर 2 बातों पर था। एक ये कि पाकिस्तान अपना रैशनैले खो चुका है। वाई पाकिस्तान जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया था, ये किसी नस्लियत की बुनियाद पर नहीं बना था, किसी लिसानियत की बुनियाद पर नहीं बना था, किसी वतनी कौमियत की बुनियाद पर नहीं बना था। ये तो बना था इस्लाम के नाम पर। और एक इंतहाई समझिए कि खूनी ब्लडी जो डिवीजन थी, द ग्रेट डिवाइड, एक बड़ी किताब लिखी गई थी, द ग्रेट डिवाइड। तारीख इंसानी की अजीब तकसीमों में से वो तकसीम थी। लाखों इंसान मारे गए थे, करोड़ों इंसानों की तबादला आबादी हुआ था, इधर से उधर, उधर से इधर। ये किस लिए था? इस्लाम के लिए। अब जाहिर बात है कि जब ये एक आइडियोलॉजिकल स्टेट थी और यहां वो आइडियोलॉजी जो है ना प्रोमोट की गई ना नाफिज की गई, तो इट हैज लॉस्ट इट्स रेजॉन द एथल। ये जो फ्रांसीसी एक लफ्ज है रेजॉन द एथल, यानी किसी चीज के वजूद का सबब है, जो उसका वजूद का सबब है। रेजॉन, रेजॉन वो रीजन, अंग्रेजी में रीजन आप कहेंगे तो वो रेजॉन है। रेजॉन द एथल, तो ये किसी चीज के लिए वजह जवाज, व्हाट्स द जस्टिफिकेशन? पाकिस्तान हैज लॉस्ट इट्स जस्टिफिकेशन। इट्स ए फेल्ड स्टेट। ये बात जो है साबित हो चुकी है कई साल पहले की। बल्कि मैं नोट करके भी लाया हूं, एक शख्स का, एक बहुत बड़ा सहाफी रॉबर्ट कैलान, उसने 20 सितंबर 2000 को मजमून लिखा था, पाकिस्तान इज ए फेल्ड स्टेट, और बहुत जल्द इसके अंदर खाना जंगी शुरू होगी और एनार्की पैदा होगी और फिर ये मुल्क खत्म होकर अफगानिस्तान में मुदगम हो जाएगा। ये रॉबर्ट कैलान का मजमून है कि जो छपा था जंग के अंदर भी। इस हवाले से मैंने उसका सिर्फ आपको याद दहानी कराई है। तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान का जो रैशनैले है, रेज़ॉन d'être है, वो खत्म हो चुका। और दूसरा मजहबी एतबार से ये कि हमने अल्लाह से जो बदअहदी की, वादा खिलाफी की, उसकी जबरदस्त सजा हमारे ऊपर मुसल्लत हो चुकी है। उसकी एक सजा है मानवी सजा, वो फिजिकल नहीं है, मानवी है। वो क्या है? निफाक हमारे दिलों के अंदर पिला दिया गया है। दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम है मुसलमाना ने पाकिस्तान, मुनाफिक तरीन कौम। इसलिए कि अल्लाह का कायदा है, अल्लाह ने बयान किया है कुरान में, जब कोई कौम अल्लाह से कोई अहद करती है, अल्लाह अगर हमें ये दे देगा तो हम फिर तेरे बड़े नेक बंदे बन जाएंगे और ये कर देंगे और वो कर देंगे। अल्लाह वो वादा पूरा कर देता है तो उसके बाद वो वादा खिलाफी करती है कौम, तो उसकी सजा क्या है? फ़अक़ब फ़ी क़ुलूबिहिम निफाक़न, उनके दिलों में अल्लाह ताला निफाक पैदा कर देता है दुनिया के अंदर। ये मानवी सजा है। इस निफाक की वजह से बाहमी मुनाफिकत हो गई, निफाक हो गया। अब वो कौम नहीं रही, कौमियतें हो गई। वो कौम अब कहाँ है? वो जो कौम एक थी, एक झंडे तले, मुस्लिम लीग तले, वो कौम अब कहाँ है? ढूंढ अब उसको चिरागे रुखे ज़ेबा लेकर, उसका तो कोई वजूद ही नहीं है। कौमियतों में तहरील हो चुकी है, असमियतों में तकसीम हो चुकी है, इलाकाइयत भी है, नस्लियत भी है, लिसानियत भी है और मजहबी तफरके भी हैं। वो तो पारा पारा हो चुकी है।
اس اعتبار سے نفاق باہمی یہ نفاق کی ایک شکل ہے۔ نفاق کا دوسرا نتیجہ ہوتا ہے کردار کا دیوارہ نکل جانا، جو حدیث میں آیا ہے، 2 حدیثیں ہیں، منافق کی نشانیاں 3 ہیں، جس میں تینوں ہے پکا منافق ہے، اور جس میں ایک ہے تو اسی درجے میں منافق ہے۔ جب بولے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، جب امین بنایا جائے تو غبن کرے، خیانت کرے۔ اب یہ یارڈ سٹک لے کر اپنے معاشرے کو آپ ناپ لیجیے، فرام وچ ایور اینگل یو لائک، جدھر سے چاہیں اس کا جو سیکشن ہے کاٹ لیجیے اپنی قوم کا۔ معلوم ہوگا کہ جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ بلینز کے غبن ہوتے ہیں، تو کہا جا رہا ہے 90 کھرب روپیہ جو ہے وہ بے نظیر لے گئی، اللہ جانے۔ اب ہم تو اسے یہی سن ہی سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس 90 میں سے 1 کھرب اس نے استعمال کیا ہے اپنے اس جو بھی اس نے اپنا کروایا ہے استقبال، کہہ رہے ہیں لوگ اللہ جانے واللہ عالم۔ بہرحال سارے ملک جو اس کا محل ہے اس کا انکار وہ نہیں کر سکتی، چاہے پرٹیکولرلی اس کے نام پر نہ ہے تو صحیح۔ اور سوئٹزرلینڈ کی عدالتیں جو ہیں وہ تو ابھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں، وہ اپنے ان فیصلے کو لے کے کھڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارا مدعی بیٹھ جائے تو اور بات ہے، حکومت جو ہے وہ خود بیٹھ جائے جو مدعی تھا، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے بعد تو کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا مقدمے کے چلنے، لیکن وہ عدالت تو کھڑی ہے ابھی۔ تو بہرحال دوسرا جو ہے وہ نفاق باہمی کے بعد یہ جو انسانی اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہے اس ملک سے، واقعتاً وہ بھی اسی نفاق کا نتیجہ ہے۔ اور تیسرے یہ کہ سب سے بڑا منافقت کی علامت ہمارا دستور ہے، کہنے کو سارا اسلام اس میں لکھا ہوا ہے، حقیقت میں زیرو ہے۔ تمام اسلامک پروویژنز ان ایفیکٹو ہیں، کوئی ان کی مؤثر ہونے کی شکل نہیں ہے، لکھا ہوا ہے۔ صرف ایک قرارداد مقاصد پر بھی اگر ایک جملے کا اضافہ ہو جائے، یہ آرٹیکل اٹ ول ٹیک پریسیڈنس اوور دی ہول آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ کافی ہے، پورے دستور کو اسلامی بنانے کے لیے کافی ہے۔ لیکن نہیں، ایک آرٹیکل ہے جیسے اور بے شمار آرٹیکلز ہیں، یہ دوسرے آرٹیکلز کے اوپر کوئی حکمران نہیں ہے۔ اور آپ کے جسٹس نصیر حسن صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا چیف جسٹس کی حیثیت سے۔ تو اسی طریقے سے کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے، وہ رپورٹیں دیتی رہے گی، رپورٹوں کی اب بات تک الماریاں بھر گئی، کوئی ایک رپورٹ بھی آج تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں ہوئی، کسی ایک رپورٹ کی بنیاد پر بھی کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ اور ہمارا وہ جو ایک ڈکٹیٹر آیا تھا اسلام کے نام پر، ضیاء الحق، اس نے فیڈرل شریعت کوڈ بنائی تو اس کو 2 ہتھکڑیاں پہنا دی، 2 بیڑیاں ڈال دی، دستور پاکستان تمہارے دائرے سے خارج، جوڈیشل پروسیجرل لاز تمہارے دائرے سے خارج، مسلم فیملی لاز تمہارے دائرے سے خارج، اور یہ کہ جو فسکل لاز ہیں مالیاتی وہ بھی 10 سال تک خارج۔ لے کیا گیا؟ فریب، جھوٹ، دھوکہ دینے کے لیے دنیا کو فیڈرل شریعت کوڈ۔ اب روپے کروڑوں خرچ ہو رہے ہیں، تنخواہیں ہیں، سب کچھ ہے، یہ سب ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی۔ اس اعتبار سے یہ 2 پہلو ہیں جو میں گنتا رہا ہوں۔ اب تیسرا پھر عذاب اللہ کی طرف سے ایک آیا تھا جو فزیکل عذاب ہے، وہ سن 71 میں آ گیا تھا، ملک 2 لخت ہوا، بدترین شکست ہوئی۔ اور میں ہمیشہ سے کہتا چلا آ رہا ہوں، یہ اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل پر جو تباہی آئی تھی نبوکدنضر کے ہاتھوں، تو اس سے پہلے جو ہے بہت سے اللہ کے نبی جو ہیں انہیں اس کی جو ہے وہ وارن کرتے رہے تھے۔ ان میں سے میں کچھ نام بھی نوٹ کر کے لایا تھا، یشعیاہ، یرمیاہ، حزقیل۔ وہ کہتے تھے کہ لوگوں، اے بنی اسرائیل، درخت کی جڑ پر کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، ہوش میں آ جاؤ، توبہ کرو، باز آ جاؤ۔ لیکن کسی کے کان پہ جوں تک نہیں لگی۔ وہی کام میں کر رہا ہوں، 10-15 سال سے کر رہا ہوں، ہوش میں آؤ، تباہی اور بربادی تمہارے جو ہے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ ہماری سب سے لمبی سرحد بھارت کے ساتھ ہے۔ بھارت پیدائشی دشمن، ہندو نے پاکستان کو دل سے ہرگز 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 تسلیم نہیں کیا۔ ہر ہندو کے دل میں ناسور ہے پاکستان، ہماری بھارت ماتا کے ٹکڑے جو ہے انہوں نے کروا دیے۔ یہ تو گو ماتا کے ٹکڑے ہو جائے تو بھارت ماتا کے ٹکڑے کرا دیے، ناسور ہے ان کے اندر، اور وہ گھات میں ہے۔ جیسے سن 71 میں ہوا تھا، جو صورتحال ہماری غلطیوں اور حماقتوں سے مشرقی پاکستان میں پیدا ہو گئی تھی، اس کا بہترین فائدہ اٹھایا بھارت نے۔ اس زمانے میں میں تو بہرحال اس وقت بھی اپنے شعور کے دور میں تھا زندگی کے۔ سبرامنیم ان کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ جو ہے مشیر تھا سیاسی، اس نے کہا تھا دس از دی چانس آف دی سینچری،
یہ صدی کا موقع ہے، اسے استعمال کرو، مت جانے دو اس کو ہاتھ سے، توڑ دو پاکستان توڑ دی۔ وہ تو گھات میں ہے، وہ اس گھات میں ہے بلکہ انتظار میں ہے کہ کب یہ پاکستان اپنے اندرونی خلفشات کی وجہ سے خود ہی گرے، اور پھر ہم تو جائیں گے وہاں پر حالات کو سنبھالنے کے لیے۔ ارے بڑی بدامنی ہو گئی ہے، بڑا حالات خراب ہو گئے ہیں، ہم اس ملک کی اس علاقے کی ایک ریجنل سپر پاور ہیں، چھوٹی سی سپر پاور تو ہے، تو ہمارے ذمے ہے کہ وہاں جا کر لوگوں کو جو ہے وہ اس فساد سے، اس خانہ جنگی سے، اس تباہی سے، اس ہلاکت سے، اس بربادی سے نجات دلائیں۔ وہ تو نجات دہندہ کی حیثیت سے آئیں گے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ ہندو، اگرچہ میں آپ سے کہہ چکا ہوں، میں ہندوستان جب 2 سال پہلے رہ کے آیا تھا، کہ اب وہ مذہبی منافرت وہاں اتنی نہیں ہے جتنی پہلے کبھی ہوتی تھی۔ وہ مسلمان کو تو گوارا کرنے کو تیار ہے، پاکستان کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ مسلمان رہے چلے، پہلے تو خیر ان کے ہاں بہت زور شور تھا کہ ہندوستان کو پاک کرو ان مسلمانوں سے، مریض ہیں یہ، ناپاک ہیں یہ، ان مریضوں سے، ان کے وجود سے ہماری جو پوتر زمین ہے بھارت کی اس کو پاک کرو۔ اس کے بڑے لمبے چوڑے منصوبے تھے۔ اگر آپ ابھی تک اس ویڈیو سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی باتیں آپ کو دل پہ لگی ہیں، جا کے ہے کہ نہیں ہے۔ مجھے بھی بہت اثر کیا ان کی باتوں نے، لیکن میں فرم بلیور ہوں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ کہ there is no power on earth can undo پاکستان۔ آپ لوگ مجھے بتائیے آپ لوگوں کا کیا خیال ہے، کیونکہ بینگ اے پاکستانی میری طرح آپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان سرسبز و شاداب ہو، ڈیولپ ہو، امن اور سکون سے ہم لوگ پاکستان میں رہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر پاکستان حاصل جو کیا تھا اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ پاکستان زندہ باد۔ There is no power on earth that can undo Pakistan. Pakistan zindabad. Pakistan. 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 پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع۔ یہ ڈاکٹر اسرار احمد کی پریڈکشن ہے، اور وہ جو ہے کئی ان کی پریڈکشنز صحیح ثابت ہو چکی ہے، لیکن وہ آخر ایک انسان ہے، ان کی ہر پریڈکشن صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ تو وہ مانا کہ پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہوا ہے، بنا ہے، تو اس پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کی شریعت اپلائی ہو جائے پاکستان میں، جو کہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہو جائے، اور اسلام کے مطابق جو ہے وہاں پر قانون جاری ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے کرپشن کے بارے میں بات کی ہے کہ وہاں پر کیسے کرپٹڈ پولیٹیشینز ہیں اور کرپشن بھری ہوئی ہے پاکستان میں۔ یہ ایک واحد ملک نہیں ہے مسلمان جس میں کرپشن ہے، سارے مسلم ممالک تقریباً جو ہے اس پرابلم کے شکار ہے، اور ہم سب مسلمان آج کے زمانے میں ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پاکستان اب ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ اسلام سے دور ہے، وہ ایک واحد مسلم ملک نہیں ہے جو اسلام سے دور ہو چکا ہے۔ یہ ہم سارے مسلم امت کا حال ہے، جس کی وجہ سے ہم ابھی سفر کر رہے ہیں ایز اے امت، جو جس مشکل سے گزر رہی ہے، جو ظلم ہو رہا ہے ہماری امت کے اوپر، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات بدل جائیں گے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ جب ہماری امت ایز این انڈیویڈولز اگر ہم اپنے آپ سے شروع کریں اور قرآن کی طرف لوٹ آئیں، اسلام کی طرف لوٹ آئیں، تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، ہمیں اچھے حکمران ملیں گے جو اسلام کو اپلائی کرے، اسلامی شریعت کو اپلائی کرے، اور ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بدل جائے گی۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی جو پریڈکشن ہے وہ صحیح ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گھنٹی شروع۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، پاکستان میرے خیال سے شب قدر میں ہی جو ہے وہ بنا ہے، اور جو خواب آیا تھا محمد علی جناح کو
کہ وہ جو ہے رسول اللہ ان کے خواب میں آئے تھے اور ان کو بولا کہ پاکستان بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ اتفاق نہیں ہو سکتے, اور اس کا مطلب ہے کہ پاکستان بننا یہ اللہ کی مرضی تھی اور اس طرح آسانی سے ختم تو نہیں ہو سکتا کسی قیمت پہ بھی. تو یہ ایک مشکل گھڑی ہے, ایک مشکل وقت ہے جس سے پوری مسلم امت گزر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالی امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یہ حالات جلد از جلد بدل ہو جائے, تبدیل ہو جائے. جب ہم اسلام کی طرف لوٹ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ اللہ کی مدد آئے گی اور ہماری حالات ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ تھی آج کی ویڈیو, امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.